मुझे हम उम्र लड़कियों की तरह शादी का चाव ना था। अपनी किताबों को सहेलियां समझती और इन्हीं से मोहब्बत थी। बीए का आखिरी साल था और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाब देख रही थी कि वालिदा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया। मुझ में हुस्न की कमी ना थी, मगर दौलत में हम इन लोगों से कम थे। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, ये बेमरवत किस्म के लोग हैं, यहाँ रिश्ता ना करो। लेकिन माँ ने इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कहा कि कैसर बीमार रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो वक्त से आलिया के फर्ज से फारिग हो जाएं, जबकि वालिद इतने बीमार ना थे। बल्कि जुबानी खल्क को नजरअंदाज करने में लड़के की खूबसूरती और कुछ इसकी दौलत भी एक वजह थी। मैं अपनी शादी पर खुश ना थी। एमए करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप को रंजीदा भी ना करना चाहती थी। इसीलिए ना इनकार किया ना जिद पर अड़ी। इनके फैसले पर सर तस्लीमी खम कर दिया। यूं बीए का नतीजा आने से पहले मेरी शादी धूमधाम से शादाब साहब से हो गई। पहले ही रोज दूल्हा अच्छा लगा, खूबसूरत, हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज, बात बात पर हंसाने वाला। ससुराल में भी खूब आवभगत हुई। मेरा मन इन लोगों का हो गया। सोचा शादी तो होनी ही थी, अच्छा है वक्त पर हो गई। मुझसे छोटी तीन बहनें थीं, इनकी भी शादियां होनी थीं। यही सोचकर यूनिवर्सिटी ना जा सकने के ख्वाब को दिल के संदूक में बंद कर दिया। शादी को बामुश्किल एक साल गुजरा था कि अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा। मैं बच्ची की परवरिश में लग गई। सास ने मूड खराब कर लिया। हालांकि मुलाजमा नौकर सब मौजूद थे, मगर वो हर वक्त शादाब के कान खाती कि ये काम नहीं करती, घर की तरफ तवज्जो नहीं देती। सभी जानते हैं कि पहलवटी का बच्चा पालना मुश्किल होता है। मेके या ससुराल से किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। अंबर की परवरिश में अम्मी जान और बहनें ताउन करती तो मैके चली जाती। इस पर शादाब की अम्मी और बहनें बुरा मनाती। बिल आखिर मेके जाना छोड़ दिया ताकि घर का माहौल खराब ना हो। अम्मी, अब्बू, भाई और बहनें सब पूछते, फोन करते कि क्यों नहीं आती हो। क्या बताती कि यहाँ सब बुरा मनाते हैं। तभी शोहर ने मना कर दिया है कि मेके नहीं जाना। मैं इनसे कह देती कि मैं अपने घर सुकून से हूँ। हालांकि ये बात दुरुस्त ना थी। अपने घर में सुकून से ना थी। इस घर का हर फर्द ये एहसास दिलाता कि मैं गरीब घराने से हूँ और अमीर लोगों ने बहू बनाकर एहसान किया है। तो अब मुझको इनका ये एहसान नहीं भूलना चाहिए। चाहे कोई सोने का नवाला खिलाए और बहाने बहाने से बेइज्जत करता रहे, तब इंसान का दिल टूट जाता है। तो उस वक्त फूलों की सेज कांटों का गहवारा बन जाती है। यहाँ खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी ना थी। गहने हार श्रृंगार का सामान सभी कुछ था। लेकिन ससुराल वाले जिन नजरों से देखते, इनमें मुझको कमतर समझने का एक एहसास पोशीदा होता था। इसी एहसास की लो पर मेरा दिल हर लम्हा सुलगता और पिघलता रहता। गुलाबी रंगत में जर्दी घुलने लगी और मैं सातों की तपश में नर्म और नाजुक फूल की तरह मुरझाने लगी। अम्मी अब्बू मिलने आते, हैरत से मेरे चेहरे को तकते। बहनें सवाल करती कि आपी तुम्हें क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, छोटी बच्ची है, सारी रात जगाती है, नींद पूरी नहीं होती और बस। मैं ये कहकर उनको खामोश करवा देती। फिर ये हुआ कि मेरे मेका जाना बिल्कुल खत्म हो गया। अम्मी के पड़ोस में शगुफ्ता रहती थी जो मेरी हम उम्र थी। इत्तेफाक से उसकी शादी हमारे साथ वाले घर में हो गई। ब्याह कर आई तो मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया। ये शगुफ्ता की जुबानी अम्मी को मेरे बारे में बातें पता चली। हैरान थी कि आलिया किस मट्टी की बनी है, इतना कुछ सह कर भी मेके में शिकवा नहीं करती। शायद आप ज्यादातर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते, रात को आते, जो माँ रिपोर्ट देती इसके मुताबिक इनका रवैया मेरे साथ होता। शरीफ घराने की लड़कियां हर दुख सहती हैं, मगर इस वजह से अपना घर नहीं छोड़ती कि माँ बाप को तकलीफ ना हो। मैंने भी खामोशी से तल्ख रवैये बर्दाश्त किए। वालदैन से शोहर और इनके घर वालों की शिकायत न की। अंबर बा मुश्किल 2 बरस की थी कि दूसरी बेटी पैदा हो गई। 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों की परवरिश में सब कुछ भुला दिया। इन्हीं दिनों सास बीमार पड़ गईं। इनकी खिदमत गुजारी को शादाब ने एक नर्स का इंतजाम कर दिया। ये लड़की फरजाना 16 बरस की थी। इसने हमारी सास की बहुत अच्छे से देखभाल की, ऐसी खिदमत की कि शायद सकी बेटियां भी ना करती। चलने फिरने से मजूर हो गईं, पानी तक खुद ना पी सकती थीं। ये लड़की ही इनको नहलाती, कपड़े तब्दील करवाती, बाथरूम लेकर जाती, वक्त पर खाना खिलाती, दवा देती।
غرض جس خلوص سے فرزانہ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی کہ افراد خانہ اس کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ فرزانہ ان کی مستقل ضرورت بن گئی تھی۔ ساس نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ گھر میں اور فرزانہ رہ گئیں۔ فرزانہ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہن کے گھر رہا کرتی تھی جو شادی شدہ تھی۔ اس خاتون کا نام جمیلہ تھا اور یہ شاداب کے آفس میں کام کرتی تھی۔ انہی دنوں میں تیسری بار ماں بننے کے مرحلے سے گزرنے والی تھی۔ اماں جان کی خدمت کرنے سے معذور تھی۔ سوچتی تھی کہ اگر فرزانہ نہ ملتی تو نہ جانے ہمارے گھر کا نظام کیسے چلتا۔ میں تو اپنے بچوں اور ان کے مسئلوں میں پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز فرزانہ کو بخار نے آ لیا۔ وہ اتنی بیمار پڑی کہ اٹھنا محال ہو گیا۔ شاداب نے اس کی بہن کو فون کیا۔ جمیلہ آ کر اس کو لے گئی۔ فرزانہ کے جاتے ہی ہمارے گھر کا سبھی کچھ ہوندا ہو گیا۔ شاداب کام چھوڑ کر ماں کے سرہانے بیٹھے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ نندیں باری باری چند دن آ کر رہتی۔ ان کے شوہر اصرار کرتے کہ گھر چلو۔ سسر بچارے اکثر باہر سے کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ جب بچوں سے وقت ملتا میں کچن میں جاتی کہ جو ہو سکتا کر دیتی۔ اماں جان مجھ پر چلاتی کہ کیسی بہو ملی ہے جو کسی کام کی نہیں۔ بیمار ساس کا کھانا الگ سے بنانا ہوتا تھا۔ سسر شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ ان کے لیے علیحدہ کھانا تیار کرنا پڑتا۔ فرزانہ یہ سب خوش اسلوبی سے کرتی مگر مجھ سے نہ ہو پاتا۔ ایک روز شاداب نے اماں جان کے لیے کھانا بنانے کو کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کچن میں گئی، چکر آنے لگے۔ گرمی بہت تھی۔ بامشکل ان کا پرہیزی کھانا بنایا مگر یخنی پتلی رہ گئی اور دلیا بھی سخت سا ہو گیا۔ جب شاداب نے کھانا اماں کو کھلانا چاہا تو انہوں نے منہ سے نکال کر تھوک دیا۔ کہا، کیا یہ کھانا کھانے کے لائق ہے؟ شاداب نے ایک چمچہ بھر کر دلیا منہ میں رکھا۔ بدقسمتی سے ننھا سا کنکر ان کے دانت تلے آ گیا۔ حالانکہ میں نے دلیا صاف کیا تھا لیکن کوئی ایک کنکر چوک گیا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، چار چوٹ کی مار دینے کے در پہ ہو گئے۔ دو چار جھاپڑ دیے ہی تھے کہ امی بھائی کے ہمراہ آ گئیں۔ چلانے لگیں، شاداب بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسی حالت میں جبکہ بچے کی پیدائش میں چند دن ہی باقی رہتے ہیں تم نے عالیہ کو اس بے دردی سے مارا ہے؟ یہ تو مر جائے گی۔ مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ ورنہ یہ تمہاری جان لے لیں گے۔ شاداب بولے، ہاں خالہ جی آپ لے جائیے اپنی لاڈلی بیٹی کو ابھی اور اسی وقت، ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ امی نے غنیمت جانا مجھے اپنے ہمراہ لے آئیں۔ میں کہ آئے 4 دن ہوئے تھے کہ اللہ نے باخیریت 2 بیٹوں سے سرفراز کیا۔ فون پر ابو نے شاداب کو جڑواں بچوں کے ہونے کی خوشخبری سنائی مگر وہ نہ آئے۔ ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ کہا کہ جب امی جان کو افاقہ ہوگا آ جاؤں گا۔ وہی فرزانہ کو لینے جمیلہ کے گھر پہنچے۔ وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ جمیلہ سے درخواست کی کہ اپنی بہن کو بھیج دو، میری بیوی میکے میں ہے، اماں کو دیکھنے والا گھر میں کوئی نہیں، میں کب تک کاروبار چھوڑ کر بیٹھا رہوں گا۔ جمیلہ نے مہربانی کی اور فرزانہ دوبارہ ہمارے گھر آ گئی۔ گھر پھر سے سنبھل گیا۔ اماں جان مرتے مرتے جی اٹھیں، اب بیٹے کے سر ہو گئی کہ تم فرزانہ سے نکاح کر لو، مجھے ایسی ہی بہو چاہیے۔ میری بدبختی کے صورت پر مر مٹی اور کاہل کام چور پھوہڑ عالیہ کو بہو بنا کر لے آئی۔ سبھی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو عالیہ 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اس پر سوکن ڈالنا کسی طور پر مناسب نہیں۔ سسر نے بھی سمجھایا کہ ہماری تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، اپنی مت سوچو، اپنے پوتوں اور پوتیوں کے بارے میں سوچو۔ مگر اماں نے ہر دلیل کو مسترد کر دیا۔ فرزانہ کا ہاتھ شاداب کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا یہ میری آخری خواہش ہے کہ تم اسی سے نکاح ثانی کرو، دیکھ لینا تم کو راحت اور سکون اسی سے ملے گا۔ غرض ہماری ساس نے ضد کر کے فرزانہ کا نکاح شاداب سے کروا دیا۔ فرزانہ ایسے نہ چاہتی تھی مگر جمیلہ لالچ میں آ گئی کیونکہ شاداب نے کافی روپیہ پیسہ اس کو دیا اور ایک گھر فرزانہ کے نام کرنے کا اقرار کیا۔ بہرحال یہ نکاح خفیہ طور پر ہو گیا، ہم لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد شاداب مجھے لینے آئے اور نہ اپنے بچوں کو دیکھنے آئے۔ میرے بچوں کی پرورش ننیال میں ہونے لگی۔ سب کہتے کہ ان کے سسرال والوں نے تو گویا بہو کو بھلا دیا ہے۔ ایک دن میری دونوں بیٹیاں اسکول گئیں تو چھٹی سے ذرا پہلے شاداب وہاں پہنچ گئے اور اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد حسب معمول میرا بھائی ان کو لینے جب اسکول پہنچا تو پتا چلا کہ بچیوں کو والد صاحب لے گئی ہیں۔ میں زیادہ پریشان نہ ہوئی کہ باپ لے کر گیا ہے، ایک دن میں بھی اپنے گھر چلی ہی جاؤں گی۔
والد صاحب نے شاداب کو فون کر کے پوچھا کہ بچیوں کو تم اسکول سے لے گئے ہو؟ جواب دیا ہاں، میں لے آیا ہوں، امی جان ملنا چاہتی تھیں۔ بیٹا اطلاع تو کی ہوتی، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات تھی، اب آپ کو اطلاع ہو گئی ہے نا، آپ فکر نہ کریں، میری اولاد میرے پاس ہے۔ ایک دن شگفتہ کی امی آئیں اور بتایا کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، کیا تم کو خبر ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے خبر ہے، کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، اس گھر کو فرزانہ کی ضرورت تھی، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا کیسی بات کی ہے تم نے عالیہ، تم پر سوتن پڑ گئی ہے اور تم یہ بات اتنی آسانی سے مان رہی ہو؟ تو پھر کیا کروں، جب میں ساس کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کو اور گھر کو آسانی سے نہیں سنبھال سکتی، تب کسی کو تو سنبھالنا ہے۔ سال ہونے کو آیا، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ میکے میں کیوں پڑی ہو، آخر کب تک یہاں رہو گی؟ 4 بچے ہیں تمہارے، یہ سوچا ہے تم نے؟ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ شاداب خود آ کر لے جائے گا، کیا خبر تھی کہ وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میری جگہ میری امی نے جواب دیا اور رونے لگیں۔ رو تو میں بھی رہی تھی لیکن میرے آنسو دل میں گر رہے تھے، اور یہ سچ ہے کہ جو آنسو آنکھوں کے بجائے دل میں گرتے ہیں وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ دہتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں جو وجود کو داغتے رہتے ہیں۔ ابو نے شاداب کو فون کیا، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ بچوں کی جدائی جان پر بنی تھی۔ شگفتہ ماں کے گھر آئی، میرے پاس بھی آئی، بتایا فرزانہ نے بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے، فکر مت کرو، تمہاری بچیاں ٹھیک ہیں، وہ اب کسی اور اسکول جاتی ہیں، فرزانہ ان کو تیار کرتی ہے، ناشتہ کرواتی ہے اور لنچ بنا کر دیتی ہے، وہ اس بات سے خوش نہیں کہ بچیاں تم سے جدا رہیں، چاہتی ہے کہ تم واپس گھر آ جاؤ۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور کوئی تبصرہ نہ کیا، یہی کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب جب شگفتہ آتی مجھ سے کہتی فرزانہ بہت اچھی انسان ہے، وہ تمہارے شوہر سے کہتی رہتی ہے کہ عالیہ باجی کو گھر لے آؤ، ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ وہ اماں جی کو بھی سمجھاتی کہ دوسرے کی لڑکی کا خیال کرنا چاہیے، کسی عورت کا گھر برباد کرنا یا اس کے بچے جدا کرنا ٹھیک بات نہیں۔ اس بات پر ساس اور فرزانہ میں کافی اختلاف رہتا۔ ایک روز ایک تقریب میں فرزانہ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، وہ میری دونوں بچیوں کا ساتھ لائی تھی، میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھری محفل میں بچیوں سے لپٹ گئی۔ آج تو آنسو پر بھی اختیار نہ تھا۔ میری حالت دیکھ کر فرزانہ بھی رونے لگی، بولی باجی میں نے بہت منع کیا مگر جمیلہ باجی اور ان کے شوہر نے مجبور کر دیا، انہوں نے کہا اگر ہمارا کہنا نہ مانا تو ہمارے گھر رہنے بھی مت آنا، آپ کو قسم ہے اپنے رب کی اپنے گھر آ جائیے، میں وعدہ کرتی ہوں اگر آپ نے شاداب سے صلح کر لی تو میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، آپ کو اس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ یہ الفاظ دل سے کہہ رہی تھی اور میرے دل پر اس کی بات اثر کر رہی تھی کہ دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے فرزانہ نے اپنا مشن بنا لیا کہ وہ مجھے گھر لے کر ہی جائے گی۔ اس نے شاداب کے بھی کان کھا لیے کہ باجی کو گھر واپس لاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ ایک دن شگفتہ نے آ کر بتایا کہ فرزانہ روٹھ کر اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی ہے اور جھگڑا اس بات پر ہوا ہے کہ وہ تم کو گھر واپس لانے پر اصرار کر رہی تھی، اور یہ افواہ بھی سنی ہے کہ شاداب اس کو طلاق دینے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے سسرال کے کچھ معزز لوگ ابو کے پاس صلح صفائی کو آئے، شاداب بھی ساتھ تھے، ابو سے معافی مانگی اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں اسی دن کی منتظر تھی کہ اپنے گھر لوٹ جانا چاہتی تھی، بچیوں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی سکون مل گیا، جیسے کسی کو اپنی کھوئی ہوئی جنت واپس مل جائے۔ میرا کمرہ صاف ستھرا اسی طرح سجا ہوا تھا، ہر شے کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ میری شادی کے وقت کی تصویر جو شاداب کے ساتھ تھی وہ بھی میز پر ویسی ہی رکھی تھی، کسی نے اس کو وہاں سے نہ ہٹایا تھا۔ مجھ کو یہ تصویر دیکھ کر لگا جیسے مجھے دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ بچیاں دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئیں، جیسے ڈالی سے پھول لگی ہوں۔ ایسا سکون پہلے کبھی اپنے اندر محسوس نہیں کیا۔ لیکن فرزانہ جانے وہ کہاں چلی گئی، اس سے پوچھتی کون جواب دیتا اس سوال کا۔ ایک روز سو کر اٹھی تو دیکھا کہ ساس کے کمرے میں فرزانہ سو رہی ہے، وہ واپس آ گئی تھی۔ شاید رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی، 11 بجے جب میں بچوں کے کاموں سے فارغ ہو کر ذرا سستانے کو بیٹھی وہ آ گئی، سلام کیا، بولی اب مجھ سے منہ مت موڑ لینا، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا تھا باجی۔
اگر میں روٹ کر نہ جاتی تو تم کبھی اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ کر نہ آ سکتی تھی۔ باجی یہ زندگی چند روزہ ہے، مل جل کر رہیں گے، جس کا جتنا نصیب ہوگا اس کو اتنا مل جائے گا، اس میں لڑنا جھگڑنا کیسا؟ میں تمہارے بچوں کی آیا بن کر رہوں گی، کیونکہ میرا میکا نہیں ہے۔ عزت کی زندگی صرف اسی گھر میں ملے گی۔ عورت کا نکاح ایک ہی بار ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے بہتے آنسوؤں نے میرے دل پر اثر کیا کہ جب وہ اٹھ کر میرے گلے پر لگی تو میں نے بھی اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اپنی کہوں تو دل میں ٹھان کر آئی تھی کہ فرزانہ کی طلاق کروا کر ہی رہوں گی، مگر اس کے حسن سلوک نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔ وہ طلاق نہ لینا چاہتی تھی اور میں اپنے گھر سے بچوں سے جدا نہ ہونا چاہتی تھی۔ شاداب نے بھی اس کے ساتھ عشق کی پتنگیں نہ بڑھائی تھیں۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ معذور ماں کو میں نہ سنبھال سکتی تھی، سو میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ سوچا کہ اس لڑکی کو نکالا تو کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرے بچوں کی خیر ہو، اس کی بدوا سے کوئی اور بلا مجھ پر نہ ٹوٹ جائے۔ اگر سوتن بلا ہوتی ہے تو پھر یہی بلا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی کرنی فرزانہ کو اولاد نہ ہوئی۔ ساس کی وفات کے بعد بھی اس نے ہی گھر کو سنبھالا، بچوں کی پرورش میں چھوٹی بہن کی مانند میرا ساتھ دیا۔ گھر کا سارا کام وہی کرتی اور میں آرام سے رہتی۔ شاید آپ کی زندگی دو حصوں میں ضرور تقسیم ہو گئی، لیکن میری نہیں۔ وہ ایک شب فرزانہ کے کمرے میں رہتے اور ایک شب میرے کمرے میں۔ انہوں نے انصاف کا ترازو برابر رکھا۔ اس گھر میں میرا درجہ بڑی بہو کا تھا، یہ اعزاز مجھے ہی حاصل رہا کہ میں صاحب اولاد اور وہ بے اولاد تھی۔ فرزانہ نے میرے بچوں سے سکی ماں جیسا پیار کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ ہمارے گھر کے سکون کو اس طرح دو عورتوں کی قربانی نے تاہو بالا ہونے سے بچا لیا۔ بچے بڑے ہو گئے، وہ فرزانہ کی قدر و عزت ویسے ہی کرتے جیسے کہ میری کرتے تھے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان چاہے تو دشمن کا دل جیت سکتا ہے، اور آدمی اپنی قدر خود کرواتا ہے۔ عزت کے بدلے عزت اور بے عزتی کے بدلے ذلت، کم از کم میرا تو یہی تجربہ ہے۔ آج میں بوڑھی ہو چلی ہوں، فرزانہ نے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا، لہٰذا مجھے سوتن کے ہونے سے کوئی پریشانی نہیں۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔